दोस्तों गुड इवनिंग। उम्मीद है सारे ठीक होंगे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी वीडियो बनाने के लिए जुमा के दिन पे कि जो फ्राइडे है, जो जुमा की नमाज मुसलमान पढ़ते हैं वो जुमा को क्यों पढ़ते हैं, हफ्ता या इतवार को क्यों नहीं पढ़ते, या जुमेरात को क्यों नहीं पढ़ लेते, उन्होंने जुमे को ही जुमा क्यों पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने मैं हदीस रख रहा हूँ, और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी फेमस वेबसाइट है इस्लामिक सेइंग जो है, और यहाँ पे ये हदीस है सुनन इब्ने माजा। इसमें लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ आपके लिए, कि जो रसूल सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हमसे पहली उम्मतों को जुम्मा से भटका दिया। अब किसने भटका दिया? पहली उम्मतों को अल्लाह ने। यहूद ने हफ्ते का दिन और नसारी ने अतवार का दिन, यानी कि जो मसीही हैं उन्होंने अतवार का दिन मुंतखब किया। इस तरह वह क़यामत तक हमारे पीछे रहेंगे। अब क़यामत तक पीछे कैसे रहेंगे? वो कहते हैं कि जुम्मे वालों का हिसाब पहले होगा, फिर हफ्ते वालों का हिसाब होगा, और फिर अतवार वालों का हिसाब होगा यौमल आखिर में, यानी कि क़यामत वाले दिन। और फिर मोहम्मद कहता है कि हम दुनिया वालों से आखिर में हैं, आमद के हिसाब से, कि वो आखिरी नबी अपने आप को समझता है, और आखिरत के हिसाब वो किताब में सारी मखलूक़ात से अव्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि हिसाब उसका जो है वो पहले किया जाएगा जुम्मे वाले दिन, और फिर जो है वो बाकी लोगों का हिसाब किया जाएगा। अब जो दूसरी इसी वेबसाइट की एक दूसरी हदीस है, यहाँ पे देखें तो उसमें भी यही चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमसे पहले उम्मतों को भटका दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, और एंड पे जाके देखे वो कहता है जी कि हम आखिरत में हैं, नबी एज अ नबी हम आखिरत में हैं, और हमारा जो हिसाब है वो अव्वल में होगा, सबसे पहले किया जाएगा। अब असल में हकीकत क्या थी कि मोहम्मद और उसके जो सहाबा कराम थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि अगर हम हफ्ते को नमाज पढ़ेंगे तो हम यहूद के साथ मिल जाएंगे, और अगर अतवार को पढ़ेंगे तो हम मसीहों के साथ मिल जाएंगे। तो अगर वो मंडे को पढ़े, सोमवार को पढ़ेंगे, तो वो बिज़नेस का पहला दिन था, जिसकी वजह से वो बिज़नेस के पहले दिन को ख़राब नहीं करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि उसने जुमा चुन लिया कि हमारी जो भी इबादत होगी वो जुमा को होगी। तो लिहाजा जो हफ्ता है वो हम बाइबल में देखते हैं, पुराने अहदनामे के मुताबिक वो जो हफ्ते का दिन है वो यहूदियों के लिए खुदा ने इबादत का दिन ठहराया था। अब इसने जुमे को फेमस करने के लिए लोगों को लालच दे दिया। अब लालच क्या दिया गया, आप यहाँ पे देखें, तफसीर में जाएंगे, ये एक दूसरी वेबसाइट है sunan.com, तो इसमें जाके पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हम तो बाद में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, यानी कि हमारा हिसाब जो है वो पहले किया जाएगा। अब उसने क्या किया, तो ये दिन जुम्मा है वो है जिसके बारे में हम अहले किताब में इख्तलाफात किया, कि अहले किताब ने इख्तलाफात किया। बहरहाल इसके एंड पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि फिर आप खामोश हो गए, ये ऊपर वाला सारा पढ़ने के बाद खामोश हो गए। इसके बाद फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है। अब ये हक कौन यहाँ पे फरमा रहा है? जो मोहम्मद खुद है, उसने ये हक फरमाया और कहा कि आप जो लोग हैं वो जुमा पढ़ेंगे। सॉरी, बीच में मेरी कॉल आ गई थी। तो यहाँ पे उसने हक फरमा दिया कि हर मुसलमान पर हक है कि 7 दिन में एक दिन जुमा में गुस्ल करे। अब उन्होंने हक फरमा दिया कि मुसलमान जो है उसको 7 दिन में एक बार जो वो नहाना है और अपने बदन को धोए। फिर होगा क्या, अब देखें कि वो जुमे को यहाँ पे फेमस कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, यहाँ पे भी जिस्म को धोने के बारे में फरमाया जा रहा है। ये सहीह बुखारी है। और थोड़ा इससे आगे चलते हैं, मैं आपको एक दूसरी हदीस दिखाता हूँ यहाँ पर। तीसरा दिन, और फिर हाँ ये बिल्कुल है, ये वाली हदीस जो है। तो
یہاں پہ جو ان کو لالچ دیا جا رہا ہے جمعہ کے بارے میں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لالچ دیا جا رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جو جمعے کے دن نہائے گا اور خوب پاکی حاصل کی، جس نے خوب پاکی حاصل کی کہ اپنے آپ کو صاف کیا اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا۔ اگر وہ خاموش ہو جائے جب امام جو ہے وہ خطبہ شروع کرے، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھو لوگوں کو کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے گا اور اپنے آپ کو صاف کرے گا، سر میں تیل لگائے گا یا خوشبو استعمال کرے گا، پھر جمعہ کے لیے جائے گا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسے گا اور جتنے اس کی قسمت میں نماز تھی وہ نماز پڑھے گا، پھر جب امام باہر آئے گا اور خطبہ شروع ہوگا تو وہ خاموشی سے سنے گا خطبے کو، تو کیا ہوگا کہ اس کے جو پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہ سارا یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف کون بنا رہا ہے؟ یہاں پہ جو رسول ہے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہیں جمعہ جو ہے آسمان سے نہیں اترا، جبرائیل نے نہیں بتایا، صرف ان کو دن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے دن کو ہم نماز پڑھیں گے، تو محمد اور اس کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ملی بھگت سے جمعہ کو سلیکٹ کر لیا تاکہ بزنس بھی افیکٹ نہ ہو اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی بچی رہیں اور ان کا جو دین ہے وہ بھی چلتا رہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ دن چنا۔ باقی یہ دن جو ہے یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے نہیں تھا، نہ جبرائیل کی طرف سے۔ تو آپ کو ایک اور بڑی مزیداری کی چیز دکھاتا ہوں، اس میں آپ حیران ہو جاؤ گے کہ قیامت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے the best day on which the sun has risen is Friday، کہ سورج جو ہے وہ جمعے کو نکلا تھا اور جو حضرت آدم ہے وہ بھی جمعے کو بنایا گیا تھا، was created on Friday and on it made the enter paradise، اور اس کو جنت میں بھی اسی دن بھیجا گیا تھا آدم کو۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بنا چاند پہ تھا پھر اس کو جنت میں بھیجا گیا کہ آدم کو جنت میں ہی بنایا گیا تھا۔ اگر آدم جنت میں ہی بنا تھا تو پھر اس کو جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسی دن اس کو جنت سے نکالا بھی گیا، that he was expelled from it۔ اب اسی دن سورج نکلا، اسی دن جو ہے آدم بنا، اسی دن اس کو جنت میں بھیجا اور اسی دن اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ سارا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسی نے لی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا، پھر ان کو لالچ دینا، پھر ان کو عجیب و غریب قسم کی باتیں بتانی تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور حدیث ہے یہاں پہ جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ یہ جمعے کے دن نہا کے جائے گا، وہ اونٹ کی قربانی دے گا، اور پھر اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اگر سب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو اس نے کون سی قربانی دی؟ اونٹ کی۔ اور اگر بعد میں تو اس نے کون سی قربانی دی؟ گائے کی۔ اور اگر تھوڑا اور لیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سنگ والے مینڈے کی قربانی دی۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس نے ایک سنگ والے کون سا مینڈا ہے، بہرحال یہ ان کی باتیں یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سنگ والے مینڈے کی قربانی دی۔ اور جو کچھ چوتھے نمبر پر آیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی۔ جب آپ اب مسجد میں چوتھے نمبر پہ جاتے ہو تو آپ مرغی کی قربانی دیتے ہو، اور جو پانچویں نمبر پہ جاتا ہے اس نے ایک انڈے کی قربانی دی۔ اب مجھے تو لگتا زیادہ تو انڈے ہی بیچتے ہوں گے وہاں پہ، لیکن جو امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں
وہ وہاں پہ باہر بیٹھ کے لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ مسجد میں کون پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، کون دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ جب مولوی آ جاتا ہے جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے مولوی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، چوریاں چکاریاں کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ایسے مولوی بیٹھا بیٹھا کہہ دیتا ایک دفعہ کا ذکر ہے میں ساہیوال میں گیا وہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ویسے بکواس کرتا ہوتا ہے اور فرشتے بیٹھ کے اس کی بکواس کو سنتے رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ بھی اس کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو پتہ چلے گا یہ دوسری حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، اس میں دیکھ لیں آپ، اس میں بھی وہی ہے انڈے مرغی کی قربانی۔ اس کے بعد اگر آپ یہ انگلش میں دیکھیں تو وہی، اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، یہ نیچے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جمعہ جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا اور کیسے لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جمعہ کہیں سے نہیں آیا، بس یہ ایک بزنس تھا، اور جس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے آج بھی کعبہ میں سارے ڈرامے بازیاں کی ہیں جہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور ان کو بکرے بھی وہاں سے دیے جاتے ہیں، ان کو وہ کپڑے بھی وہاں سے دیے جاتے ہیں، پھر ان کی ہوٹلنگ وہاں پہ بڑی ایکسپینسیو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کے اگر ریکویسٹ ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ آپ مسجد میں جب جاتے ہیں تو آپ انڈے کی قربانی دیتے ہیں یا اونٹ کی قربانی دیتے ہیں یا اونٹ کے پیشاب کی قربانی دیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ریکویسٹ ہے آپ تنقید کرنے سے پہلے ان حدیثوں کو کھولیں، آپ کے گھروں میں نہیں ہے تو مسجدوں میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمعہ جو ہے یہ کوئی خاص دن نہیں تھا، اس کو بنایا گیا تھا صرف اپنے بزنس کو دیکھتے ہوئے۔ یہ سارا جو آپ کا رسول ہے جس کو آپ پوچھتے ہو مانتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور جس کو آپ کہتے ہیں جو وہ بڑا خوبصورت انسان تھا، دنیا کا حسین ترین انسان تھا، اور آنکھ اس کی ایک تھی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بنی بنائی ساری گیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جوتے بہت پڑیں گے جھوٹوں کو، ٹھیک ہے نا۔ یسوع نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد بہت سے آئیں گے، ان کا یقین نہ کرنا، اور مکاشوہ میں لکھا ہے کہ اس جھوٹے نبی کو پکڑا گیا اور آگ میں ڈالا گیا۔ مکاشوہ 21 یا 22 چیپٹر میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی نبی ہے جھوٹا، اور وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ جھوٹے نبیوں کو پکڑا گیا، نہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کو پکڑا گیا، ٹھیک ہے نا۔ واحد نبی کا ذکر ہے تو جو جھوٹا ہے۔ تو آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، جو بھی ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں آگے بڑھیں، سچائی کو جانیں، اور آپ کومنٹ میں اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتا ہوں۔ خدا حافظ، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آپ کے ذہن کو کھولے، اور آپ بہت زیادہ ترقی کریں۔ پھر ملیں گے چلتے چلتے، بائے بائے۔